अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। दुनिया में अल्लाह ताला ने हर तरह के जानदार को पैदा फरमाया और उनकी बॉडी में, उनके सेल्स के अंदर, उनके न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल जो है वो रख दिया जिसे डीएनए कहा जाता है। लेकिन ये जो डीएनए है ये हिस्टोन्स प्रोटीन के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये मेरे पास एक इंसान का सेल है बॉडी का। उसके अंदर मौजूद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है एक फ्लूइड जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर एक रेड कलर का आपको मटेरियल नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ एक मटेरियल है जिसमें 60% जो हैं वो प्रोटीन्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हिस्टोन्स प्रोटीन कहते हैं, जो हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके साथ इसमें 40% जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जाता है। डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि तमाम जानदारों में हेरिडिटरी मटेरियल है और इसके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं जो कि नस्ल दर नस्ल जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। जब एक सेल जो है वो इंटरफेस की हालत में होता है उस वक्त उसका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ओपन कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, यानी उनका जो क्रोमोसोम होता है वो यूक्रोमैटिन की शक्ल में मौजूद होता है। अगर हम अपने सेल को, बॉडी के सेल को डाई करते हैं तो डाई करने के दौरान, स्टेनिंग प्रोसीजर के दौरान ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये मुख्तलिफ़ कलर की डाई को एब्जॉर्ब करता है जिसके ज़रिए हम उसको आसानी के साथ जो है वो पहचान सकते हैं। इसलिए क्रोमोसोम्स का लफ्ज़ी मतलब भी अगर हम देखें तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोम्स कहते हैं बॉडी को जो कि सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। ये एक मखसूस कलर की बेसिक डाइज जो हैं उनको स्टेन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है जैसे फिर सेल डिवाइड करने की स्टेजेस में जाता है, माइटोसिस के अंदर जब वो मेटाफेज में दाखिल होता है तो इंसान का जो क्रोमैटिन मटेरियल है या सेल का जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन से मुराद ये है कि डीएनए जो है वो प्रोटीन के ऊपर जो है वो लिपट जाता है, कॉइल होता है। कॉइल होने के बाद वो कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये जो क्रोमोसोम होता है अगर हम उसके पार्ट्स को स्टडी करें तो इसके ये पार्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। टीलोमियर है, क्रोमैटिड्स हैं, सेंट्रोमियर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं, इसके अलावा सैटेलाइट डीएनए है। इसके अलावा हम इसके मैट्रिक्स को भी देखेंगे और इसकी मेम्ब्रेन को भी स्टडी करेंगे। अब ये मेरे पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपके सामने जो है वो डायग्राम में मैंने शो किया है। ये वही क्रोमैटिन मटेरियल है जो कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम की शक्ल आ चुकी है। आमतौर पर जो इंसान के क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर एक ही बाजू होता है जिसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये आपके सामने एक क्रोमैटिड जो है वो नज़र आ रहा है। इस क्रोमैटिड में डीएनए जो है वो मौजूद है। इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेलिकल कहते हैं और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर मुकम्मल तौर पर कॉइल होकर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। ये ऐसे ही होता है जैसे अगर एक लंबा सा धागा हो जो कपड़े की सिलाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम उसको एक लकड़ी के या कागज़ के टुकड़े के ऊपर लपेट लें तो उसे हम नलकी कहते हैं। तो उसके ऊपर धागा जब लिपट जाता है तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही समझ लें कि डीएनए एक बहुत लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने कॉइल करके एक छोटे से क्रोमोसोम के अंदर पैक कर दिया है ताकि उसकी ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट जो है उसको आसान बनाया जा सके। अब अगर हम देखें इस डीएनए के मॉलिक्यूल को तो ये जो क्रोमोसोम है जो उसका क्रोमैटिड है इसके मुख्तलिफ रीजन्स हैं। एक तो जो क्रोमोसोम का क्रोमैटिड का जो टर्मिनल पोर्शन होता है वहाँ पर जो डीएनए होता है उसे हम टीलोमियर कहते हैं। इधर भी टीलोमियर है, इस साइड पे भी जो है वो टीलोमियर है। टीलोमियर जो है इसमें डीएनए की एक मखसूस सीक्वेंस होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसानों में देखें तो हमारे टीलोमियर रीजन में ये रीजन तरतीब होती है TTA GGG और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी वो होगी AATCCC। तो ये एक छोटी सी सीक्वेंस है
جو کہ ٹیلومیئر کے ریجن میں پائی جاتی ہے اور اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے. تو انسان کے سیل میں تقریباً اس کو 2500 ٹائم جو ہے وہ رپیٹ کیا جاتا ہے اور یہ رپیٹ ہونے کے بعد یہ چھوٹی سی جو سیکوینس یا پارٹ آف ڈی این اے بن جاتا ہے، اسے ہم ٹیلومیئر کا نام دیتے ہیں. ٹیلومیئر جو ہے یہ ڈی این اے کی سیکوینس عام طور پر کروموسوم کے ٹرمینل پوزیشن پر ہوتی ہے، ایکسٹریمٹیز کی طرف ہوتی ہے، یہاں پر موجود ہوگا، یہاں پر موجود ہوگا. اگر ہم ٹیلومیئر کے فنکشنز کو دیکھیں یا اس کے لفظی مطلب کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. ٹیلو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، یعنی کروموسوم کا، کرومیٹڈ کا جو سرا ہوتا ہے، اور میئر کہتے ہیں پارٹ کو، یعنی ڈی این اے کا وہ پارٹ جو کروموسوم کے بالکل آخری یا کرومیٹڈ کے بالکل آخری سرے پر موجود ہوتا ہے، اسے ٹیلومیئر کہتے ہیں. جہاں تک اس کے فنکشنز کی اسٹڈی کا بات ہے یا فنکشن کا بات ہے، تو فنکشن آف ٹیلومیئر میں سب سے پہلے تو یہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. جب ڈی این اے ڈبل ہو رہا ہوتا ہے تو ڈی این اے کی کمپلیٹ ریپلیکیشن کروانے میں یہ اپنا رول ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ الاؤ کرتا ہے پیئرنگ آف کروموسوم، ایز یو نو دیٹ کہ میوسس کے دوران ہومولوگس پیئر آف کروموسوم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، کیازمیٹا بناتے ہیں، سینپسس کرتے ہیں، کراسنگ اوور کرتے ہیں. تو ہومولوگس کروموسوم کی جو اٹیچمنٹ ہے ان کو آپس میں لنک کرنے کے لیے جو ہے یہ ٹیلومیئر اپنا رول ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کروموسوم کے سروں کو آپس میں جڑنے سے، الجھنے سے بچاتا ہے. جس طرح اگر آپ کے پاس ایک شو ہیں اور شو کے لیسز ہوتے ہیں اور ان لیسز کے اوپر ایک کنارے کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور چڑھا ہوتا ہے، اسی طرح سمجھ لیں کہ ڈی این اے کروموسوم جو ہے وہ ایک شو لیس ہے اور اس کے کناروں کے اوپر جو لگا ہوا پلاسٹک کا پیس ہے وہ ٹیلومیئر ہے، جس سے دھاگا الجھتا نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کروموسوم کی کنڈنسیشن اور ان کنڈنسیشن کے دوران یہ جو دھاگے ہیں یہ الجھتے نہیں ہیں اور کروموسوم جو ہیں وہ سیپریٹ رہتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اس کے کچھ فنکشن دیکھے ہیں. اسی طریقے سے ڈی این اے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک مقام پر آ کر وہاں پر تنگ ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک کنسٹرکشن بن جاتی ہے. اس کی جو سٹرینڈز ہیں وہ کسی بھی جین کو جو ہے وہ ٹرانسکرائب نہیں کرتی. اس ریجن کو ہم سینٹرومیئر کہتے ہیں. سینٹرومیئر کو پرائمری کنسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے. پرائمری کنسٹرکشن جو ہے یہ کروموسوم کے اوپر ایک ایسی تنگ سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہمیں تھوڑا سا ایک سمجھ لیں کہ ابھار اندر کی طرف جو ہے وہ کروموسوم دب جاتا ہے اور اس حصے کو ہم سینٹرومیئر کہتے ہیں. سینٹرومیئر ایک ایسا ریجن ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں اس کروموسوم کے اندر جو کہ ڈپلیکیٹڈ کروموسوم ہے، ڈپلیکیٹڈ کروموسوم میں سینٹرومیئر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹین لگی ہوتی ہے جسے کائنیٹوکور پروٹین کہا جاتا ہے. یہ جو کائنیٹوکور پروٹین ہے یہ کروموسوم کو سپنڈل فائبر کے ساتھ اٹیچ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. جیسے ہی آپ کو پتہ ہے مائٹوسس اور میوسس کے دوران سپنڈل فائبرز بنتے ہیں. سپنڈل فائبر کے اندر کائنیٹوکور سپنڈل فائبرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر یہ کروموسوم کی جو سینٹرومیئر ہے اس کی جو پروٹین ہے وہ لنک ہوتی ہے اور یہ کروموسوم جو ہے سپنڈل فائبر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اسی کرومیٹڈ کو دیکھیں تو کہیں کہیں ہمیں پرائمری کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ سیکنڈری کنسٹرکشن بھی نظر آتی ہے. تو یہ کروموسوم ہے، اس میں یہاں پر بھی کنسٹرکشن ہے، سیکنڈری کنسٹرکشن، اور ایک اس جگہ پر بھی سیکنڈری کنسٹرکشن جو ہے وہ موجود ہے. یہاں پر جو ڈی این اے ہے وہ کسی بھی جینز کو کوڈ نہیں کرتا. اب اگر یہ جو کروموسومز ہوتے ہیں ویسے تو یہ سنگل کرومیٹڈ پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مائٹوسس ہوتی ہے کروموسومز نے ڈبل ہونا ہوتا ہے، ریپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ کروموسوم جو ہیں ان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے نیکسٹ سیلز کے اندر. جیسا کہ انسان کے کروموسوم کو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے سیل میں کروموسوم کی تعداد 46 ہوتی ہے. تو جب ایک سیل ڈیوائڈ ہو کر 2 سیل میں تبدیل ہوگا تو پہلے 46 کروموسومز کو ڈبل کیا جائے گا، یعنی ریپلیکیٹ کر کے ان کو 92 بنایا جائے گا. 92 کا پھر ہاف کیا جائے گا اور دونوں سیلز کو ہاف آف کروموسوم جو ہیں وہ ڈیوائڈ کر کے دے دیے جائیں گے. تو اس لیے کروموسوم جو ہیں ان کا جو ڈی این اے ہے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا کروموسوم ہے جو ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے اور اس نے سپنڈل فائبر کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے. اس کے یہ 2 کرومیٹڈ ہیں، انہیں سسٹر کرومیٹڈز کہا جاتا ہے. یہ جو سسٹر کرومیٹڈ ہیں ان کا جوڑنے کا جو مقام ہے وہ سینٹرومیئر ہے جو کہ پرائمری کنسٹرکشن کے مقام پر پایا جاتا ہے. یہاں پر ایک خاص قسم کی پروٹین لگی ہوتی ہے جسے کائنیٹوکور کہتے ہیں. کائنیٹوکور جو ہے یہ سپنڈل فائبر کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کروموسوم ہے اس کے 2 جو ہیں کرومیٹڈز ہیں. ایک کرومیٹڈ جو ہے وہ سائز میں اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے، اسے شارٹ آرم کہتے ہیں، اور ایک لمبی آرم ہوتی ہے جسے لانگ آرم یا کیوک آرم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اگر ہم
ان کی ٹائپس کے حوالے سے دیکھیں کروموسوم جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے پائے جاتے ہیں. اگر آپ سینٹرومیئر کی لوکیشن کے حوالے سے دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ 4 ٹائپس ہیں کروموسومز کی. پہلا جو کروموسوم ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیلو سینٹرک. ٹیلو سینٹرک کروموسوم کے اندر جو سینٹرومیئر ہوتا ہے وہ بالکل ٹرمینل پوزیشن پر ہوتا ہے اور ایسے کروموسوم جو ہیں وہ راڈ شیپ ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کرومیٹڈ ہے اور سینٹرومیئر ٹرمینل پوزیشن پر لگا ہوا ہے. یہ بھی ایک کروموسوم ہے, اس کے ساتھ بھی ٹرمینل پوزیشن پر لگا ہوا ہے. یہ ڈپلیکیٹڈ کروموسوم ہے, یعنی اس کے 2 کرومیٹڈ ہیں اور وہاں پر بھی جو سینٹرومیئر ہے وہ بالکل ٹاپ کے اوپر ہے. ایسے ایسے کروموسومز کو ہم ٹیلو سینٹرک بولتے ہیں, یعنی ان کا جو سینٹرومیئر ہوگا وہ ٹرمینل پوزیشن پر ہوگا. اسی طریقے سے دوسرے کروموسوم کی ٹائپ کے اگر ہم دیکھیں تو انہیں ہم کہتے ہیں ایکروسینٹرک. ایکروسینٹرک کروموسوم جو ہے یہ آئی شیپ ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو سینٹرومیئر ہوتا ہے وہ اینڈ سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کرومیٹڈ ہے, اس کے اندر سینٹرومیئر جو ہے وہ بالکل ٹرمینل پوزیشن سے تھوڑا سا نیچے موجود ہے. اسی طریقے سے اس کروموسوم میں بھی ایسا ہی موجود ہے. اگر آپ ڈپلیکیٹڈ کروموسوم میں بھی دیکھیں تو ایک شارٹ آرم ہے اور ایک لانگ آرم ہے اور سینٹرومیئر جو ہے وہ ٹرمینل سے تھوڑا سا نیچے ہے. سچ کروموسومز آر نون ایز ایکروسینٹرک. اگر ہم تیسرے کروموسوم کی طرف آئیں ٹائپ کی طرف تو وہ ہے سب میٹا سینٹرک. سب میٹا سینٹرک میں جو کروموسومز کا سینٹرومیئر ہوتا ہے وہ مڈل میں نہیں ہوتا بلکہ مڈل سے اوپر یا تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں سب میٹا سینٹرک. سینٹرومیئر نیئر دا مڈل ہوتا ہے لیکن مڈل میں نہیں ہوتا. یہ ایسے کروموسوم جو ہے یہ جے شیپڈ ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو کروموسوم کا کرومیٹڈ کا سینٹرومیئر ہے وہ مڈل سے تھوڑا سا اوپر ہے. اگر آپ اسی طریقے سے اس کروموسوم میں دیکھیں جو کہ ڈپلیکیٹڈ کروموسوم ہے تو وہاں پر بھی سینٹرومیئر آپ کو تھوڑا سا اوپر نظر آ رہا ہے. شارٹ آرم اور لانگ آرم جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اگر ہم چوتھی ٹائپ کی بات کریں لوکیشن کے اعتبار سے تو چوتھی جو ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں میٹا سینٹرک. میٹا سینٹرک کروموسوم کے اندر جو سینٹرومیئر ہوتا ہے وہ بالکل مڈل کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ایسے کروموسوم وی شیپ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے. دونوں آرم جو ہیں یہ ایکول ان سائز ہوتی ہیں. یہاں پر سینٹرومیئر جو ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے. یہاں پر بھی دیکھیں تو سینٹرومیئر سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. سچ کروموسومز آر کالڈ میٹا سینٹرک بیکاز سینٹرومیئر از پریزنٹ رائٹ ان دا مڈل آف دا کرومیٹڈس. اگر ہم نمبر آف سینٹرومیئرز یا پرائمری کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کریں تو ان کی بنا کے اوپر جو کروموسوم ہیں وہ مونو سینٹرک ہوتے ہیں اگر ان کے اندر ایک سینٹرومیئر ہو. ڈائی سینٹرک ہوتے ہیں اگر ان کے اندر 2 سینٹرومیئر ہوں. اگر پولی سینٹرک اگر زیادہ ہوں تو اسے پولی سینٹرک بولتے ہیں اور اگر کوئی بھی سینٹرومیئر نہ ہو تو اسے اے سینٹرک بھی بولا جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی بھی جاندار کے اندر خاص طور پر انسانوں میں 2 طرح کے کروموسومز ہوتے ہیں. ایک آٹوسومز کہلاتے ہیں اور دوسرے سیکس کروموسومز کہلاتے ہیں. انسان کی باڈی میں there are 22 pairs and 44 chromosomes which are known as autosome which are same in male and female. But the one pair and 2 chromosomes are known as sex chromosome. They are different in males and female. میل کے اندر ان کروموسومز کو ہم ایکس وائی کہتے ہیں اور فیمیل کے اندر ان کروموسوم کو ایکس ایکس کہتے ہیں جن کو پھر ہم لیٹر والے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اس طریقے سے آج ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن حاصل کیا ہے مارفولوجی آف کروموسومز کے حوالے سے. اس کی شیپ, اس کے اسٹرکچر اور اس کے فنکشن کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک اور خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلومیئر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا پیس آف ڈی این اے ہوتا ہے جسے سیٹلائٹ ڈی این اے کہتے ہیں. سیٹلائٹ ڈی این اے جو ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی نیوکلیوٹائڈ کی ترتیب سے بنا ہوا ایک ڈی این اے ہوتا ہے جس کے اوپر پھر ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر لیکچر دیں گے اور اس کے اوپر اس کی ڈیٹیلز, اس کی ٹائپس اور اس کے فنکشن کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. تو وہ بھی ٹیلومیئر کے بالکل پاس ایک چھوٹا سا پارٹ آف ڈی این اے ہوتا ہے جسے سیٹلائٹ ڈی این اے کہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آ گیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.